हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ये क्लास 6 की उर्दू की क्लास हो रही है। और मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, जो आप लोग को मैंने जो है वो असाइनमेंट दिया है बेटा, वो असाइनमेंट आप लोग जो है वो सबमिट करा दें। आप लोग को कुछ ना समझ आए तो यूट्यूब पे जो है वो अ, पूरी वीडियोस अपलोड होती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बावजूद भी आपको समझ ना आए तो स्कूल में मैं आ रही हूँ, टीचर्स और भी आ रही हैं, आप आगे समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा। हाँ तो बेटा, ये हमारा चैप्टर है अहमद रसूल, इसकी पहले रीडिंग और वो हमने पहले कर ली थी, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइज भी की थी। अब आज हम इसका आगे काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए थे, ये सवाल है, ठीक है। ये तो देखिए हम सबको पता है, और मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं जो लिख रही हूँ जरूरी नहीं है कि आप लोग भी एग्जैक्ट वही चीज लिखें, ठीक है। आप लोग, हाँ, मैंने वसल्लम में दुनिया में क्यों तशरीफ लाए थे, मैंने आप लोग को उस दिन भी कहा था बेटा ये बात, कि जो है ना जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ आप एग्जैक्ट वही लिखो, आप अपनी ओन वर्डिंग्स भी जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आप अपनी ओन वर्डिंग्स में जवाब लिख सकते हो, बल्कि अगर आपका जवाब अपनी ओन वर्डिंग में होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, कि जब आप आगे और बड़ी क्लासेस में जाते हो तो उसमें आपको रटा रटाया जवाब जो वो नहीं याद करते, ठीक है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबको पता है कि दुनिया में वो इसलिए तशरीफ लाए थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा था, ठीक है ना, हमारे पास रहनुमाई के लिए, हम सबकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था उन्हें, ठीक है ना, ताकि जो है वो हमें इस्लाम के बारे में पता चल सके, हमें दीन के बारे में पता चल सके, हम जिन गफलतों में मुब्तला हैं, ठीक है ना। और जो है वो मतलब जो हमें इतना, जिस चीज का हमें सेंस नहीं है, ठीक है, तो वो हमें उन चीजों के बारे में बताने आए थे, ठीक है। हमें अच्छे बुरे में तमीज सिखाई, ठीक है ना। और जो भी था, आप सबको पता है कि उन्होंने को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो एक दो तीन चीजें नहीं है, बेशुमार उन्होंने हमें हिदायतें दी, ठीक है। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है, ठीक है ना, कि हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन और हम ये भी जानते हैं कि हम जो है वो उससे बिल्कुल अमल नहीं करते। तो जो है वो ये जो जवाब है ये मैंने लिखा है, बट मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप लोग जो है वो इसको अब खुद जो है वो अपनी वर्डिंग्स में लिखो, ठीक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक नूर है, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में हमारे लिए एक रहनुमाई बनाकर भेजा है, ठीक है ना। प्यारे वसल्लम जो है, हम सबको पता है कि वो एक नूर थे, ठीक है ना। उनका नाम जो है वो आसमान पे हमेशा जगमगाता रहता था, ठीक है। जब फरिश्ते पूछते तो वो यही कहते थे, ये नूर है, नूर है, नूर, ठीक है ना। तो वो क्या थे? नूर से बने हुए हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, जिनकी कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भेजा ताकि वो हम मुसलमानों की रहनुमाई कर सकें, बल्कि तमाम इंसानों की। बहुत लोग हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो वजह से इस्लाम जिन्होंने कबूल किया, ठीक है, उन्होंने लोगों को उनके आने से पहले जो है वो, हम सब कितने गफलत में रह रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। वो आए और उनको, उन्होंने जब हमें जिन जिन चीजों की रहनुमाई दी है, जिन जिन चीजों के बारे में बताया, तो उनको जो है वो उसमें बहुत तकलीफों के और बहुत दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा, ठीक है। लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटे, बल्कि हमेशा जो है वो पीछे नहीं हटे, बल्कि हमेशा उन्होंने जो है वो हमें सीधे रास्ते की तरफ लाए, ठीक है ना। हर मुमकिन कोशिश की, और उस तमाम मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी अगर कोई नहीं आया तो फिर शायद वो उस काबिल ही नहीं था। सही है। तो हमें सबसे बड़ी बात कि हमें दीन दिया, ठीक है, दीन का नाम दिया इस्लाम, ठीक है। हम मुसलमान हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि हम जानते हैं कि क्योंकि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो हम एक ना एक दिन जो है वो जन्नत में जरूर जाएंगे अपनी सज़ा मुकम्मल करके, ठीक है। तो हमारे लिए उनको रहनुमाई बनाकर भेजा, जिन्होंने हमें इंसानियत सिखाई, अच्छे बुरे में तमीज सिखाई, ठीक है ना। आपस में लोग जो है वो जाहिलों की तरह रह रहे थे, पहनने ओढ़ने बातचीत किसी चीज का कोई सलीका नहीं था। सबसे बड़े देखें, मुसलमान हिंदू गैर मजहब वाला, ये सब तो एक अलग चीज है। सबसे पहले आप में एक इंसानियत होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों के लिए हर चीज जो है वो अल्लाह ताला ने माफ कर दी है। बस ये मुसलमान हो गया, अब चाहे ये बेशक किसी का दिल दुखाए, चोरी करे, झूठ बोले, ठीक है ना, या कोई भी गलत काम करे, तो ऐसा नहीं है। अगर बेशक हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने हमें अपने उम्मती में शामिल किया, लेकिन अब हमें किस तरह से रहना है हर चीज बताई गई है।
لیکن اب اس پر ہم کس طرح عمل کرتے ہیں اور کتنا عمل کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ہمیں انسانیت سکھائی, ہمیں اچھے اور بری چیز میں تمیز سکھائی. ہمیشہ ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں کسی بھی کام کو کرتے ہوئے, ایک اچھا راستہ ہوتا ہے, ایک برا راستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب ایک فار ایگزامپل کہ آپ پیپرز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو کوئی بولے کہ جو ہے نا یار آپ نا یہ لوگ یہ چھاپ کے لکھ لے, یہ لو چھاپ کے لکھ لینا, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا کوئی آپ کو بولے نہیں یاد کر کے لکھو, تو آپ کے سامنے ہمیشہ جو برا راستہ ہوتا ہے نا بیٹا وہ آپ کو آسان لگتا ہے. آپ بولتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے, جب چھاپ کے لکھا جا رہا ہے, پیپر دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر جب وہاں پہ مطلب اسکول میں یا کہیں سینٹر پڑھائے وہاں چیٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو یا یہ ٹی وائی ٹیچر اتنی اسٹرکٹ نہیں ہے تو چھوڑو کون یاد کرے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یاد کر کے لکھو گے تو وہ اس وقت آپ کو لگے گا کہ نہیں یار یہ مشکل ہوگا, لیکن آگے جا کے آپ کے لیے وہی آپ کا یاد کیا ہوا کام آئے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ آپ کے سامنے دو راستے دیے گئے ہوتے ہیں, ایک اچھا اور ایک برا. ٹھیک ہے, برا راستہ ہمیشہ ہمیں آسان لگتا ہے, اچھا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے, لیکن ہمارے لیے کامیابی ہمارے اچھے راستے پہ چلتے ہوئے ہی ہوتی ہے. برے راستے پہ اس وقت تو ہم چل لیتے ہیں لیکن آگے جا کے ہمیشہ ہمیں ناکامی ملتی ہے. جنہوں نے کافروں کو مسلمان کیا اللہ اور سیدھی راستے کی طرف لے گئے. ٹھیک ہے نا, ہمیں اللہ پاک کی طرف لے گئے کہ ہمیں جو ہے وہ نمازیں پڑھنی چاہیے, عبادت کرنی چاہیے, اچھا راستہ دکھایا. ٹھیک ہے, بہت کافر تھے جن کو انہوں نے مسلمان کیا. ٹھیک ہے نا, ہمیں ایمان کی زندگی جینا سکھایا, پوری دنیا کو اندھیرے سے نکالا اور اسلام کی روشنی پھیلائی. ٹھیک ہے نا, تمام دنیا جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, جو غفلتوں میں ڈوبی ہوئی تھی, ان سب کو غفلتوں سے نکالا اور پورے دنیا میں جو ہے وہ ایک روشنی پھیلی ہے. ٹھیک ہے نا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی اتنا نام مبارک اتنا اچھا ہے کہ جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں ہم ان کے نام کو چومتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ اتنا اچھا نام ہے. اور اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے تو خاص طور پہ ہم مسلمان ان بات کو چھٹلا ہی نہیں سکتے, بلکہ ہم ان کی ہی بات پہ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. تو ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی تھی, اور صرف کیوں بھیجی تھی, تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب دیکھیے آگے نعت کے دوسرے بند کی تشریح ماہ حوالہ تحریر کیجیے. ٹھیک ہے, اچھا بیٹا یہاں پہ میں نے بند شو نہیں کیا اس لیے کہ آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ آلریڈی پوری نعت جو ہے وہ موجود تھی. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے جو ہے وہ آپ کو بند نہیں کیا, لیکن پھر بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, بند ہے دوسرا, خود عمل کر کے دکھایا کہ حکومت کیا ہے, خود عمل کر کے دکھایا کہ حکومت کیا ہے, اصل میں رابطہ دین و سیاست کیا ہے, اصل میں رابطہ دین و سیاست کیا ہے, جس کو اللہ کی کہتے ہیں خلافت کیا ہے, جس کو اللہ کی کہتے ہیں خلافت کیا ہے, آدمی چیز ہے کیا بارے امانت کیا ہے, آدمی چیز ہے کیا بارے امانت کیا ہے, دین کی راہ میں ساحل بھی ہے طوفان بھی, دین کی راہ میں ساحل بھی ہے طوفان بھی, صرف صفا ہی نہیں جنگے کا میدان بھی ہے, صرف صفا ہی نہیں جنگ کا میدان بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کا پورا دوسرا مصرع. ٹھیک ہے, اچھا جی, ٹھیک ہے, یہ آپ کا دوسرا بند ہے. اب اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ حوالہ ہے, پہلے حوالہ میں کیا ہے, یہ بند ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم ناز سے لیا گیا ہے, اور اس بند کے شاعر مولانا ماہر القادری ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ یہ بند کہاں سے لیا گیا ہے, ہماری اردو کی کتاب سے لیا گیا ہے. اور اردو کی کتاب میں کون سی نظم ہے, نظم ہے نعت. ٹھیک ہے, ویسے تو ہماری نظم کا نام کیا ہے, نظم کا نام ہے ہمارا آمد رسول. ٹھیک ہے, لیکن یہ کس میں شامل ہوتی ہے, یہ نعت میں شامل ہوتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور اس بند کے شاعر مولانا ماہر القادری ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اس دن پہلے ہی بتایا تھا آپ کو جب ہم کروائی تھی کہ جو ہے وہ اس کے شاعر کون ہے, اس کے جو مطلب شاعر کا نام ہوتا ہے وہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا جی, اب وہ کیا کہتے ہیں تشریح, اس بند میں شاعر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خود عمل کر کے دکھایا کہ اصل میں حکومت ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ اچھا بھائی یہ کر لینا یہ کر لینا یہ کر لینا اور ختم, نہیں, انہوں نے ہر چیز کو ہمیں بہت ڈیٹیل میں سمجھایا, بلکہ خود اپنی زندگی میں ہر چیز عمل کر کے دکھائی تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے, اور ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ حکومت, دیکھیں اصل میں حکومت کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ حکمران جو تمام سیاست کو ہر چیز کو سنبھالے ہوئے. ٹھیک ہے نا, تو اس وقت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں بتایا کہ کس طرح ہم دین اور سیاست دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر آپ سیاست میں ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ دین کو چھوڑ دیں, نہیں خالا آپ اپنی سیاست کو دیکھیں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے عمل کر کے دکھایا, وہ حکمران بن کے رہے, اور انہوں نے حکمران بننے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے لوگوں پہ اپنا حکم چلایا, نہیں, بلکہ لوگوں کو کے تمام مسئلے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنا شروع کیا.
کہ کس طرح دین کا اور سیاست کا آپس میں تعلق مل کر چلا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کس طرح جو ہے وہ آپس میں ہم دونوں کے تعلق کو ملا کے جو ہے وہ ہم چل سکتے ہیں، کہ ہم ایسی ہم راستے اختیار کریں جس پہ رہتے ہوئے ہم سیاست کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور دین بھی ہو، یعنی کہ ہماری سیاست تو ہو رہی ہو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس کام میں کسی کی دل آزاری نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا، دین کو بھی لیتے ہوئے چلیں۔ یہ نہیں آپ مثال کے طور پہ کہ آپ کو جو ہے وہ ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں یا مطلب غریب لوگ رہ رہے ہیں، آپ بولے نہیں مجھے جو ہے وہ یہاں کوئی بھی ہاسپٹل یا فار ایگزامپل کچھ بھی بنوانا ہے، ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے رہی ہوں، تو آپ جو ہے وہ ان لوگ سے ان کا گھر چھینے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس رہنے کو کوئی گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اپنی جو ہے وہ جو آپ کے اوپر مطلب کام ہے، جو آپ کے عہدے پہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ وہ پوری کریں، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ آپ اس کو اگر آپ دین کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں تو آپ جو ہے وہ خالی اپنی نارمل جو اپنی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ خالی دنیاوی زندگی کو نہ جئیں بلکہ دنیاوی زندگی کو جیتے ہوئے اور اس میں کامیابی حاصل کریں، لیکن کس کو ساتھ رکھتے ہوئے؟ اپنے دین کو ساتھ رکھتے ہوئے ایسی کامیابی حاصل کریں جس میں کوئی حرام کی کمائی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جس میں کسی کی دل آزاری نہ کی گئی ہو، ٹھیک ہے نا، کسی کا حق نہ مارا گیا ہو۔ جنہوں نے صحیح معنی میں خلافت کا مطلب سمجھایا، جو اللہ کے احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، انہیں ہم تک نافذ کیا، ٹھیک ہے، تو بار امانت کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ یعنی کہ ان کو ایک خلیفہ کا عہدہ آگے دیا گیا تھا، جب ان کو خلیفہ کا عہدہ دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں جو ہے وہ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ کیا کیا کہ خلیفے کے عہدے پہ جب ان کو بٹھایا گیا تو انہوں نے جو ہے نا بیٹا اپنی ان کو جو بار امانت دی گئی، جو ان کو امانت دی گئی، انہوں نے اس کا بہت اچھی طرح ہم تک پہنچا گیا۔ بار امانت مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ حکم جو قرآن مجید میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا کہ ہمیں غریبوں کی، معذوروں کی، مسکینوں کی، ان کی مدد کرنی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے تمام حکم اور کام جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہم تک پہنچائے، ٹھیک ہے، اور بہت اچھے طریقے سے خود عمل کر کے ان کو دکھایا بھی، اور کہا کہ دین کے راستے میں، اور یہ بھی کہا کہ جب آپ دین کے راستے پہ اپنی دنیاوی زندگی کو لے کر چلیں گے تو جو ہے وہ تو کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ دونوں چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ بہت اچھائیاں بھی ملیں گی، کبھی کبھی دشواریاں بھی ملیں گی، ٹھیک ہے، تو وہی انہوں نے ایک مثال دی ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی جنگ کا میدان بھی ملے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ کبھی کبھی ہمیں جو ہے وہ مطلب ایک گھر کا سکون بھی ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیوں سکون ملے گا کہ جو ہے وہ اگر آپ نے جو ہے وہ دیکھیں آپ بعض اوقات دین پہ چلتے ہیں، تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دین پہ چل رہے تھے تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ لوگ جو ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے خلاف ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ ان کے خلاف ہو جاتے تھے، لوگ ان کو بولتے تھے کہ جو ہے نا مطلب ان کو اذیتیں دینا، ان کو تکلیفیں پہنچانا، لیکن پھر بھی انہوں نے دین پہ چلنے کا جو ارادہ ہے وہ نہ توڑا، ٹھیک ہے، اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کو بہت جو ہے وہ جب ان کے تمام لوگ جو ہے وہ جب ان کی طرف ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو پھر ان کو کتنا پرسکون اور ایک اطمینان ملا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کوئی بھی راستہ اختیار کرتے ہو تو اس میں آپ کو بہت مشکلیں بھی آتی ہیں اور پھر اور آسانیاں بھی آتی ہیں، تو آپ ان مشکلوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ اگر آپ ان مشکلوں پہ اگر صحیح راستے پہ ہیں آپ تو چلتے جائیں، چاہے آپ کے راستے میں مشکلیں کیوں نہ ہے، کیونکہ آخر میں ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جو ہے وہ ایک سکون اور راحت ملے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کوئی بھی ایک واقعہ مختصراً لکھیے۔ آپ کو جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت واقعہ کا یعنی کہ ان کی سیرت کتنی اچھی تھی یا ان کا اخلاق کتنا اچھا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو ایک واقعہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا دیکھیے یہ واقعہ تو ایک مطلب شارٹ فارم میں لکھا ہے، یہ ایک واقعہ جو میرا خیال ہے ہم سب بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تو میں نے وہی واقعہ لکھا ہے تاکہ آپ لوگ کو مسئلہ نہ ہو، تو اس کو آپ اپنی اون ورڈنگز میں لکھیے گا، ٹھیک ہے نا، میری ضروری نہیں کہ جو میں نے لکھا ہے میں ہر سوال کے لیے کہہ رہی ہوں، انفیکٹ آپ لوگ جو ہے وہ تشریحاں بھی جو ہے وہ اپنی ورڈز میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راستے سے گزرا کرتے تھے تو ایک بوڑھی عورت تھی، ٹھیک ہے نا، ایک عورت تھی جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزانہ جو ہے وہ کچرا پھینکا کرتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نان مسلم تھی تو وہ اس وجہ سے یہ حرکت کرتی تھی۔
وہ جو ہے وہ اس وجہ سے یہ حرکت کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، ان کو تنگ کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے وہ تنگ آ کے ان سے لڑے، ان سے جھگڑا کریں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہا دھو کے مطلب وضو کر کے جب وہ جاتے تھے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرتی تھی کہ ان کے اوپر جو ہے نا کچرا پھینکتی تھی. اب جب ایک دن پھینکا، 2 دن پھینکا، 3 دن پھینکا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ اس کو کبھی کچھ بھی نہیں کہا اور چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب ایک دن ایسا ہوتا تھا اور مطلب دوسرے لوگ جو دیکھنے والے تھے وہ بہت حیرت بھی کرتے تھے. دوسرے لوگ جو ہے وہ بہت حیرت بھی کرتے تھے کہ یار یہ ان کو کچھ کہتے کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک دن جب وہ راستے سے گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے راستے سے تو اس عورت نے ان کے اوپر کچرا نہیں پھینکا. ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو روز پھینکتی، کچرا نہیں پھینکا. خیر وہ چلے گئے. ایسی 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے. جب کافی مطلب ایک ہفتہ تقریباً اتنا ہو گیا، دن گزر گئے، تو پھر انہوں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے مطلب میرے اوپر کچرا نہیں پھینکی. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے اوپر اس وقت کوئی کچرا پھینکے تو آپ تو فوراً اس سے لڑنا جھگڑنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. چیخنا چلانا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے، بدلے میں مارنا پیٹنا جو آج کل کا ہمارا ماحول ہے، چاہے اس میں بھی شامل ہوں سب. ٹھیک ہے. لڑنا جھگڑنا مارنا پیٹنا. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ نہیں بولا، بلکہ الٹا جب اس عورت نے ان کے اوپر کچرا پھینکنا بند کر دیا تو ان کو یہ حیرت ہوئی کہ یار کہیں اس کو اس عورت کے بارے میں جو آپ کے بارے میں یہ سوچ رکھتی تھی کہ میں ان پہ کچرا پھینکوں، ان کو تنگ کروں، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ فکر ہو رہی تھی. اور انہوں نے جو ہے وہ جب پتہ کیا کہ وہ عورت بہت سخت بیمار ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. اور جب وہ اس کی عیادت کے لیے گئے تو وہ عورت بہت حیرت زدہ ہوئی کہ میں نے تو ان کے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ اتنا برا کرتی تھی، میری ان سے بات نہیں تھی، کچھ نہیں، لیکن صرف میں ان کو تنگ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا گندا خراب کچرا پھینکتی تھی. ٹھیک ہے. جو کوئی برداشت نہیں کرتا. لیکن انہوں نے آج تک ابھی مجھے کچھ نہیں بولا. اور جو ہے وہ جب میری بیماری کا پتہ چلا تو میری عیادت کے لیے آیا. ٹھیک ہے نا. تو ان کا یہ حسن سلوک دیکھ کے وہ عورت جو ہے وہ کیا ہو گئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی. یہ واقعہ تو ہم سب کو پتہ ہے. تو ٹھیک ہے. یہی واقعہ میں نے یہاں بھی لکھا ہے. میں پھر بھی ایک مرتبہ ریڈ کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بہت سے واقعے ہیں، پر یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہندو عورت جو ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ نہیں کہا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور اس نے کچرا نہ پھینکا. کچھ دن تک ایسا ہی چلتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی. انہوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ عورت بہت بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی عیادت کو گئے اور ان کا یہ حسن اخلاق دیکھ کر کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیونکہ بولا ہے کہ شارٹ فارم میں بتائیں تو میں نے لکھا، بٹ اس کی ڈیٹیل بھی یہی تھی. ٹھیک ہے. یہ آپ اپنے اون ورڈنگز میں آپ اس کو مزید لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب آگے دیکھیے. مندرجہ ذیل کے درست جواب پر صحیح کا نشان لگا کر خالی جگہ پر کیجیے. ٹھیک ہے. آپ کو صحیح کا نشان لگانا اور فل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو ڈیش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نعت، حمد یا غزل. آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو. ابھی تھوڑے دن پہلے بھی کرا رہی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حمد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے حمد پہ ٹک لگا کے حمد لکھ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نعت. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈیش نبی ہیں. کون سے نبی ہیں؟ پہلے، دوسرے یا آخری؟ آخری. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ڈیش نہیں آئے گا. کوئی کون نہیں آئے گا؟ نبی، آدمی یا فرشتہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آدمی تھے، فرشتہ تھے یا نبی؟ نبی. ٹھیک ہے. لفظ صلی اللہ سے مراد ڈیش ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ درود شریف. ٹھیک ہے. تبھی کہتے ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم سنیں تو آپ کیا کریں؟ اس نام کو چومیں اور درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب یہ دیکھیں ہم کافیہ. ہم کافیہ الفاظ کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ ہم آواز یا ایک جیسی آواز والے الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کا کافیہ الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایک جیسے ہوں. ٹھیک ہے نا. اب جیسے فار ایگزامپل ہے آن، شان، نان، مان. ٹھیک ہے. اس میں بان بھی آ سکتا ہے، خان بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو ایک جیسے والے دکھتے ہوں اور بہت سارے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے پاکستان، ہندوستان، گلستان. ٹھیک ہے نا. یہ سارے کیا ہیں؟ ایک جیسے، ایک جیسی آوازوں والے. ٹھیک ہے نا. جن کے آخر کے ورڈ سیم ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے. جس میں آپ سب میں اس میں دیکھو نون 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 آ رہا ہے. آن، شان، نان، مان. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ہم کافی الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اب یہ نعت میں سے ہم کافی الفاظ تلاش کر کے لکھے. ہمیں نعت میں سے کیا کرنا تھا, ہم کافی الفاظ تلاش کر کے لکھنے تھے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں سے تلاش کیے, اس میں سے کون سے پہلے بند میں سے کیا نکل رہا ہے, نکالا, سنبھالا, ڈھالا, اجالا. نکالا, سنبھالا, ڈھالا, اجالا, یہ کیا ہے ہمارے پہلے بند میں سے نکلے. دوسرے بند میں سے کیا نکلا ہے, حکومت, سیاست, خلافت, امانت. حکومت, سیاست, خلافت, امانت. اگر اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے وہ پڑھیں, ٹھیک ہے نا, نعت پڑھیں, اور آپ کو کچھ جو ہے وہ اس میں سے اس کے علاوہ بھی کوئی ملتے ہیں بیٹا, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہو گئے آپ کے ہم کافی الفاظ. ابھی آپ اپنا گھر کا کام دیکھیں, آپ کا آج کا ہوم ورک ہے کہ آپ کو کوئی بھی حدیث جو ہے وہ لکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور حدیث لکھنے کے بعد آپ کو اس کا ترجمہ لکھنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں وہ کیا ہے, وہ ہمارے لیے حدیث مبارکہ ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ, آپ چاہے نیٹ پہ سرچ کریں کہ اسے پوچھ لیں, کوئی بکس دیکھ لیں, آپ کو آرام سے مل جائے گی کوئی بھی آپ کو حدیث, بلکہ آپ لوگوں کو آتی بھی ہوگی, آپ لوگ فیملی میں ہی پڑھتے. آپ کو حدیث لکھنی ہے, ٹھیک ہے. حدیث پوری لکھنے کے بعد پیاری سی حدیث کی ہیڈنگ ڈال کے حدیث لکھیں, پھر ترجمے کی ہیڈنگ ڈال کے اس کا ترجمہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے, کلاس 6 میں 21 جولائی پہ جو ہے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور نہ سمجھ آئے تو آپ جو ہے وہ اسکول آ کے کنفرم بھی کر سکتے ہیں. اپنا صاف ستھری رائٹنگ میں اچھا اسائنمنٹ کیے گا. نیکسٹ کلاس میں جب میں آؤں گی تو پہلے اسائنمنٹ کا آپ کی بات کروں گی, پھر آگے کام کریں گے, ٹھیک ہے. جب تک بیٹا نیکسٹ کلاس تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.